ख़वातीन हज़रात, आज लाउड स्पीकर की पूरी एपिसोड फैशन के मुताल्लिक है। फैशन इसलिए कि दुनिया का एक सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो फैशन है। दुनिया की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री है। और हम जो अपने वतन के बारे में बजा तौर पे फ़ख्र करते हैं कि कई मैदानों में ये दुनिया के आखिरी नंबरों पे है, तो आइए देखते हैं कि जहाँ तक फैशन का ताल्लुक है, इंटरनेशनल कच्योर का ताल्लुक है, ऑथ कच्योर का ताल्लुक है, वहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे नए बच्चे जो आ रहे हैं वो फैशन की फील्ड में आ रहे हैं। तकरीबन पिछले 25 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमें नज़र आने शुरू हुए, जो महज डॉक्टर या इंजीनियर या सरकारी अफसरान नहीं बना रहे हमारी अगली जनरेशन को, बल्कि वो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको कोर्सेज करवा रहे हैं। इन इदारों से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा ने अपना नाम कम से कम मकामी फैशन में एक बनाया ज़रूर है बिल्कुल, मगर देखते हैं कि क्या दुनिया फैशन पाकिस्तान को एज अ इमर्जिंग फैशन डेस्टिनेशन या एज अ इमर्जिंग फैशन कैपिटल समझती है या नहीं। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि मई के महीने में मैं ये वीलॉग कर रहा हूं और मेरे ख्याल में आप इसे मई के महीने में ही देखेंगे। पूरी दुनिया का जो सबसे ग्लैमरस, सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे ज़्यादा वाइडली कवर्ड, सबसे ज़्यादा पब्लिसाइज्ड फैशन इवेंट होता है, उसे कहा जाता है द मेट गाला नाइट। आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे कि मेट गाला क्या है और मेट गाला नाइट क्या है, मगर जो वाकिफ़ नहीं हैं वो कम से कम डॉक्टर उमर आदिल के वीलॉग से अपनी मालूमात में इजाफा करें। ख़वातीन हज़रात, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का एक इंस्टीट्यूट है जिसे ख़ुसूसी तौर पे गारमेंट्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए, फैशन के लिए मुख्तस कर दिया गया है और इसे इसी वजह से कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, हर साल मई की पहली सोमवार की रात को एक बहुत बड़ा गाला इवेंट होता है, जिसका बुनियादी मकसद तो ये है कि इस इवेंट के ज़रिए, इसके पार्टिसिपेंट्स के ज़रिए, उनकी टिकटों की मनी के ज़रिए, इसकी मीडिया कवरेज के ज़रिए इतना पैसा जमा किया जा सके कि जो कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है उसकी फंडिंग हो सके, वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे बच्चों को दाखिला मिल सके कि जो यहाँ की फ़ीस नहीं दे सकते, और इस तरह फैशन इंडस्ट्री को हर साल नया खून भी मिले, नया जहन भी मिले, नई सोच भी मिले, नई सलाहियतें भी मिले। किस कदर उम्दा बात है। ख़वातीन हज़रात, ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें दुनिया भर से अगर कोई भी शख्स ऐसा है कि वो मैटर करता है फैशन में, खा वो डिज़ाइनर हो, खा वो सिर्फ एक टीचर हो, खा वो पब्लिशिंग करता हो फैशन के मुतालिक, मीडिया कवरेज करता हो फैशन की, खुद मॉडल हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई टेक बिलियनर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको बुलाया जाता है ताकि वो दुनिया फैशन को सपोर्ट करता हुआ नज़र आए। ख़वातीन हज़रात, शायद ही दुनिया को कोई ऐसा मुल्क है जहाँ से लोगों को यहाँ पे मंदूब के तौर पे, मेहमान के तौर पे, या मॉडलिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए उसको एक्सपोज करने के लिए बुलाया नहीं जाता। ये इवेंट तकरीबन 1948 से जारी और सारी है और बग़ैर किसी वक्फे के 1948 से लेकर 2026 तक इसका इनेकाद होता रहा है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क को भी मार्ज़ वजूद में आए हुए तकरीबन इतने ही साल हुए हैं। हम 1947 में पाकिस्तान को बना के बैठे और इसमें बस गए, और इन्होंने 1948 में इस गाला का इनेकाद शुरू किया। इतने बरसों में कभी एक दफ़ा पाकिस्तान से किसी डिज़ाइनर को, किसी फैशन आइकॉन को, किसी मॉडल को मदऊ करना तो दूर की बात है, कभी उसके नाम की सरगोशी तक हमें मेट गाला पे सुनाई नहीं दी। आप कहेंगे कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं। जब चाहते हैं ना आप लोग तो कासा एक गदाई उठा लेते हैं, और जब चाहते हैं तो आपको चाही याद आ जाता है कि आप दुनिया की एक वर्ल्ड एटॉमिक पावर हैं, और हर वक्त आपके एटम बम से डरने वाले बहुत से लोग हैं। ख़वातीन हज़रात,
یہ تضاد تو ہمارے اندر ہے، مگر میں صرف اپنے فیشن آئیکونز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہنوز دلی دور است، تقریباً 80 سالوں میں ابھی تک آپ کا شمار ورلڈ فیشن کے مین اداکاروں اور کیریکٹرز کے اندر نہیں ہوتا۔ خواتین حضرات، یہاں تک اس ایونٹ کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا ایکسکلوسیو ایونٹ ہے۔ آپ دنیا کے بہت بڑے فیشن ڈیزائنر ہوں، آپ کا بہت نام ہو، آپ کی انڈسٹری چلتی ہوں، دنیا آپ کی دلدادہ ہو، مگر جب تک جو آرگنائزنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں میٹ گالا نائٹ کی، وہ آپ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ آپ کو یہاں مدعو کیا جائے، آپ کو اس کا انویٹیشن نہیں آئے گا۔ اور جب آپ کو اس کا انویٹیشن آئے گا تو آپ الٹی کلا بازیاں تو خوشی کے مارے کھائیں گے ہی، آپ کو ساتھ ساتھ بہت ساری شرائط بھی پوری کرنی پڑیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ یہ انویٹیشن کمپلیمنٹری نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام ان خوش قسمتوں میں آ گیا ہے کہ جن کو بلایا گیا ہے، تو اس سال 2026 میں 4 مئی کو یہ ایونٹ ہوا، اور جو ٹکٹ پرائس تھی وہ محض $1,00,000 تھی، یعنی کہ تقریباً پاکستانی 30 لاکھ روپیہ۔ اس کے علاوہ اگر کہیں آپ کو پاکستان سے بلایا جاتا تو پاکستان سے نیو یارک تک کا کرایہ، وہاں پہ قیام، اپنے لیے سپورٹ سروسز دینا، اپنے دیگر گرومنگ کرنے والوں کو، آپ کے اپنے اسٹائلسٹ، میک اپ آرٹسٹ وغیرہ، سب کا خرچہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور آپ اپنے آپ کو بے انتہا خوش قسمت سمجھتے، اس لیے کہ جس طرح کی آپ کی کوریج ہوتی، ایک رات میں آپ فیشن ورلڈ کے بے تاج بادشاہوں یا ملکاؤں میں شمار کیے جاتے۔ اور خواتین حضرات، دنیا بھاگی بھاگی جاتی ہے جب ان کو میٹ گالا پہ بلایا جاتا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اتنے لوگوں کا آپ سنتے ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، پاکستان کے بہت بڑے ڈیزائنر، آج تک کسی کا نام تک وہاں نہیں لیا گیا۔ ایک خاتون ایسی ہیں کہ جو اصل میں آپ کو اپروو کرتی ہیں کہ میں نے انہیں بلانا ہے یا نہیں بلانا، اور ان کی مرضی کے بغیر کم از کم ابھی تک آپ کو یہاں پہ شمولیت کی دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ ان خاتون کا نام ہے اینا وینٹور۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس نام سے بھی واقف نہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں اینا وینٹور کا ذکر آپ کے سامنے کروں، میں 2-3 آپ کو بات بتا دوں اور آپ کو ذرا اپنی اوقات بھی یاد کروا دوں۔ پاکستان میں فیشن کا نام کریٹیوٹی نہیں ہے۔ فیشن از ناٹ آرٹ ان پاکستان۔ آپ جو مرضی کہیں، پاکستان میں فیشن صرف برائڈل کوچیور کا نام ہے۔ آپ کتنا بھاری غرارہ بناتے ہیں، آپ کتنے دوپٹے دیتے ہیں، کتنی شالیں دیتے ہیں، کیسے ٹک کرتے ہیں دوپٹوں کو، کیسے ڈریپ کرتے ہیں، آپ کا جو غرارہ ہے اس کا گھیر کتنا بڑا ہے، فرشی ہے یا نہیں ہے، چٹاپٹی ہے یا نہیں ہے، آپ کا دوپٹہ جو ہے وہ کیا حیدرآبادی دوپٹے جنہاں 9 گز لمبا ہیوے کے نہیں ہے، تسی شالاں نال کنیاں دیندے ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ صرف ایک دلہن کی تیاری کا نام آپ کے ہاں کوچیور ہے، صرف ایک دلہن کے مہنگے غرارے اور جوڑے کا نام آپ کے ہاں ہائی فیشن ہے۔ دنیا میں کہیں بھی برائڈل گاؤنز کو فیشن کے زمرے میں نہیں لایا جاتا۔ یہ تو کنزیومرزم ہے۔ دس از ناٹ ہاٹ کوچیور، دس از پریٹ، اور پریٹ بھی نہیں، یہ صرف آرڈر کے اوپر ایک ٹریڈیشنل اٹائر بنانے کا نام ہے جو آپ پاکستان میں فیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہونے والی دلہنوں کی ماؤں اور ہونے والی بہوؤں کی ساسوں نے کچھ لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہی غرارے جو ہمارے غریب کاریگر بیٹھ کے اڈوں پہ گرمی سردی میں بناتے ہیں، جب وہ کسی کارخانے میں بنتے ہیں جس کے مالک کوئی خاتون یا کوئی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ ہم نے تو کراچی سے فلاں صاحب سے غرارہ بنوایا ہے، لاہور دیاں عورتاں، گجرانوالے دیاں عورتاں، لیل پور دیاں عورتاں تک کمپلیکس کیے، ہائی نہیں ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہے، بڑی مشکل سے ہمیں وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ملی ہے۔ اور جو ڈیزائنر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس تو 1.5 سال کی بکنگ ہے، تو جو ہی آپ کی بیٹی کی منگنی ہو آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ آرڈر کب کا ہے، کیونکہ آپ کی بچی کا غرارہ بنتے بنتے کم از کم 1.5 سال تو لگے گا، اور یہ بھی وہ غرارہ ہے جس کی قیمت 25 لاکھ سے شروع ہو کر
تقریباً اب 1 کروڑ تک جاتی ہے. یہاں پہ فیشن پاکستان میں شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ فیشن ختم ہوتا ہے. یہ ہے غریب ملک کا حال. میں پہلے بھی اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ جس طرح ایک زمانے میں کپڑے پہ جب تک جاپان کی مہر نہیں لگتی تھی، بے شک وہ کپڑا گجرانوالہ میں بنا ہو، اور جب تک فنکار پہ دبئی کی مہر نہیں لگتی تھی، تب تک نہ ہم کپڑا پہنتے تھے نہ فنکار کو سنتے تھے. آج لاہور میں یا پنجاب میں شادی ہو تو سب سے بڑا تم تراک یہاں کی ماؤں کا اور ساسوں کا یہ ہوتا ہے، دیکھا کتنا پیارا جوڑا پہنا ہے میری بہو نے یا بیٹی نے. تم تو پتہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ کراچی جاتے ہیں، فلانی کے پاس، فلانے کے پاس. اور کراچی والوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اب لاہور کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جوڑا بنے. مگر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، وہ جو واقعی بہت زیادہ ایلیٹ سمبلزم کے اندر بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیے پاکستان کا ڈیزائنر کیا لینا، ہم نے تو اپنی بیٹی کا غرارہ سابیہ ساچی سے بنوایا ہے، انڈیا سے. انہوں نے انڈیا سے بنا کے دبئی بھیجا، دبئی سے وہ کراچی آیا اور دیکھ لیجئے آپ کے سامنے موجود ہے. اور یقین کیجئے سابیہ ساچی کے بنے ہوئے غرارے جو میں نے کم از کم پاکستانی دلہنوں پہ پہنے ہوئے دیکھے ہیں، ان کی حالت بالکل ایسے لگتی ہے کہ لنڈے سے اٹھا کے بغیر ڈرائی کلین کیے ہوئے مچڑے ہوئے گوٹے کے ساتھ کسی نے غرارہ پہنا دیا ہے. مگر کیا کیا جائے، ہمارے ہاں کی جو خواتین ہیں ان کو جس طرف لگا دیا جائے وہ لگ جاتی ہیں، اور بیگمات تو جتنی لائی لگ ہیں اتنے ان کے شوہر نہیں ہیں. باہر تو خواتین حضرات جس ملک میں اوت کچیور صرف برائڈل ویئر ہو، وہاں یقیناً کوئی چانس نہیں بنتا کہ آپ کو میٹ گالا جیسے پریسٹیجیس ایونٹ میں کبھی بلایا جائے. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی کریٹیوٹی دکھائی ہے کسی قسم کے کپڑوں میں، کسی قسم کے گاؤنز میں. ہاں ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ویسٹ کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں. میرا قطعاً یہ کہنا نہیں، اور آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے اس خاتون کا ذکر آپ کے سامنے کروں جس کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا تھا. اس کا نام ہے اینا وینٹور. اینا وینٹور فیشن کی ہائی پریسٹس ہے، فیشن کی ہائی گاڈس ہے. یہ خاتون 1985 سے لے کر تقریباً 2025 تک ووگ کی ایڈیٹر ان چیف رہی ہیں اور چیئرپرسن رہی ہیں اس کمیٹی کی جو کہ انتظام و انصرام کرتی ہے میٹ گالا کی. عجیب و غریب خاتون ہے. ان کا ایک سگنیچر سٹائل ہے جس میں ان کے ایک بہت زیادہ پیج بوائے ٹائپ کٹ بوب ہے. اس کے علاوہ یہ ہمیشہ ڈارک گلاسز پہنتی ہیں، کپڑے بہت عمدہ پہنتی ہیں. اس وقت ان کی عمر تقریباً 76 سے 77 سال ہے. انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی مگر اب رہتی نیو یارک میں ہیں. خواتین حضرات، اس خاتون کو فیشن سینس اتنی ہے کہ یہ اپنے ایک نوڈ سے کسی فیشن ڈیزائنر کو بنا سکتی ہے اور اپنے ایک انکار سے کسی کو تباہ کر سکتی ہے. شی ڈکٹیٹس who is going to be the successful fashion designer, who is going to be a complete failure, what needs to be followed and what needs to be abandoned when it comes to high fashion. خواتین حضرات، اینا وینٹور کو آپ لوگ تھوڑا سا اور بھی جانتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں کیسے. خواتین حضرات، اینا وینٹور کی ایک اسسٹنٹ تھیں جنہوں نے اینا کے ساتھ برسوں کام کر کے انہیں بہت کلوزلی آبزرو کیا، ان کے تمام کوکس کو، ان کے ٹیمپر ٹینٹرمز کو، ان کی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ پکی اور سلیکٹیو زندگی کو، چوائسز کو، ان کی ہارڈ ورکنگ لائف کو، ان کے تقریباً اپنے اسسٹنٹس کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کرنے کو بغور دیکھا. اور جب بطور اسسٹنٹ استعفیٰ دے دیا تو جا کے ایک ناول لکھا. وہ ناول اتنا مقبول ہوا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ناول اینا وینٹور کے کردار پہ، اس کے میگزین کے اوپر، اس کی زندگی اور اس کی ورکنگ اور اس کی سائیکی کے بارے میں لکھا گیا ہے. اینا وینٹور کی اس اسسٹنٹ کا نام لورین ویسبرگر ہے، اور ویسبرگر نے جو ناول لکھا اس کا نام ہے، ہاں اب آپ فوراً پہچان جائیں گے کیونکہ آپ اس کے نام سے واقف ہیں. اس کا نام ہے دا ڈیول ویئرز پراڈا. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ڈیول کون ہے اور اس نے کس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ایکس باس اینا وینٹور کو. مگر اینا وینٹور کے پورے خاکے کے اوپر جس ناول کے کردار کو ماڈل کیا ہے
اس کا نام رکھا ہے میرینڈا پریسٹلی. خواتین حضرات، 2006 میں آپ میں سے وہ لوگ جو کہ انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے یقیناً ایک فلم دیکھی ہوگی کہ جس کا نام تھا دا ڈیول ویئرز پراڈا. پراڈا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور میک ہے، اور اس فلم میں جو ایک بہت بڑا کلیدی کردار تھا جو کہ میرینڈا پریسٹلی کا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی فیشن پبلیکیشن کی ایڈیٹر ان چیف ہے، اسے ادا کیا تھا ایک با کمال ترین ہالی ووڈ کی ایکٹریس جن کا نام ہے میرل اسٹریپ. کئی دفعہ ان کی نامینیشن آسکر کے لیے ہو چکی، کئی آسکر ان کو مل چکے ہیں. اور اس فلم میں دی ڈیول ویئرز پراڈا میں انہوں نے جس قسم کی اداکاری کی ہے، جو ٹون رکھی ہے، جس قسم کا ان کا مکالمہ ادا کرنے کا انداز ہے، جس طرح کی ان کی مختلف پرسنالٹی کی پرتیں نظر آتی ہیں اس رول میں، میرے خیال میں شی ڈیزروڈ ناٹ جسٹ ون بٹ ایٹ لیسٹ 2 آسکرز. مگر یہ فلم اس قدر ریڈیکیول کی جا رہی تھی بائی نو بڈی ایلس بٹ اینا وینٹور. اینا وینٹور کو جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ آپ کی سابقہ اسسٹنٹ نے آپ کے اوپر بیس کر کے ایک ناول لکھا جس پہ آج کل ایک فلم بن رہی ہے جس میں میرل اسٹریپ جیسی اداکارہ آپ کا رول ادا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی فلمیں بنتی ہیں اینڈ دے گو اسٹریٹ فرام دا سینما ٹو دا DVD. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فلمیں ہیں جو کہ سینما میں کبھی کامیاب ہوتی نہیں، تو وہ تمام لوگ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے اس کی DVDs بنا کے بیچتے ہیں تاکہ لوگ گھر میں جا کے اپنے DVD پلیئرز میں ڈال کے یا ہوم سینما میں جا کے ایسی فلمیں دیکھیں. مگر اینا وینٹور یقیناً فیشن کے بارے میں کچھ جانتی ہوں گی، سینما کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ پہلے ہی ایک ہفتے کے اندر دی ڈیول ویئرز پراڈا کی جو باکس آفس ریٹرنز تھیں دے ور ان ایکسیس آف $300 ملین. مقبولیت اس کے علاوہ تھی، اور جو سب سے بڑی مقبولیت اس فلم کے بعد حاصل ہوئی وہ میرل اسٹریپ کو یا میرینڈا پریسٹلی کو نہیں، وہ خود اینا وینٹور کو حاصل ہوئی. ہر بندہ کہہ رہا تھا اچھا یہ ایسے کام کرتی ہیں، اچھا یوں ہوتا ہے پبلیکیشن کے اندر، اچھا فیشن ورلڈ ایسا ہے. یہ چیز اتنی پاپولر ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد اینا نے اس چیز کو اون کرنا شروع کر دیا. اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں کہ جب پریمیئر ہوا ہے ڈیول ویئرز پراڈا کا 2006 میں، تو اس پریمیئر میں بہت بڑی کالی گلاسز لگا کے چہرے پہ ایک سپاٹ ایکسپریشن لیے ہوئے اینا وینٹور خود موجود تھیں. اور جب موجود تھیں تو گھر آ کے انہوں نے 2 کام کیے. سب سے پہلے انہوں نے انٹیریئر ڈیکوریٹرز کو فون کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کل سے میرا آفس دوبارہ ری ڈیکوریٹ کیا جائے اور ایسے کیا جائے کہ وہ پہچانا نہ جائے. انٹیریئر ڈیکوریٹر نے کہا کہ مگر آپ کا تو آفس بہت مشہور ہے، اس کی ڈیکور تو آپ کا ایک سمبل ہے پورا، اٹ ہیز یو آل اوور. کہنے کہ نو، اٹ ہیز میرینڈا پریسٹلی آل اوور اینڈ آئی ایم ناٹ میرینڈا پریسٹلی اینڈ نو بڈی کین بی اینا وینٹور. So start a completely new style and new line of decorating my office. مگر آہستہ آہستہ ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اس فلم نے ان کو ذاتی طور پہ بہت پروموٹ کیا ہے. تو بھئی ایسی فنکی عورت جو کہ اتنا زیادہ رول کرتی ہو فیشن ورلڈ پہ، وہ یقیناً پاکستانی ڈیزائنرز کو تو نہیں، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ انڈیا کتنی بڑی فورس ہے ٹو ریکن ود، انڈیا کتنی بڑی مارکیٹ، کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اور سب سے زیادہ وہ یہ جانتی تھیں کہ انڈیا کا جو فیشن ڈیزائنر ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے. وہ صرف غرارے، لہنگے، فرشی یا غیر فرشی نہیں بناتا، وہ ایسی چیزیں بناتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ویسٹ بھی انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ یا مولا کیا کریٹیوٹی ہے. انہوں نے واقعی فیشن کو آرٹ بنا دیا ہے، انسٹالیشن بنا دیا ہے، اسکلپچر بنا دیا ہے، ایک موونگ پینٹنگ بنا دیا ہے، ایک ایسا اسکلپچر بنا دیا ہے جس کے اندر موومنٹ بھی ہے. ان چیزوں کے خیالات کی وجہ سے، اور دوسری بات مت بھولیے کہ پیسہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے. جتنے زیادہ امیر لوگ آئیں گے اتنی پیٹرنیج حاصل ہوگی میٹ گالا کو. میں صرف آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ تقریباً 2017 سے آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، انڈینز ہیو بین اپیئرنگ ایٹ دا میٹ گالا ان اے لارج نمبر. ان میں ایکٹرز بھی شامل ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہیں، ڈیزائنرز بھی شامل ہیں.
اور وہ بار بار وہاں بلائے جاتے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم دے کم ٹو دا میٹ گالا دے کریٹ اے سینسیشن. خواتین حضرات، آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ فیس بک پہ ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ اسکیپ ہی نہیں کر سکتے بار بار وہ تمام ریلز جو اس دفعہ انڈین انوائٹڈ گیسٹس کی میٹ گالا پہ آپ کو نظر آتی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک دو بات بتا دوں. اس دفعہ جن لوگوں نے اپنا نام بہت زیادہ بنایا ہے ان میں ایک تو ہیں مکیش امبانی اور نیتا امبانی کی بیٹی ایشا امبانی، اور دوسرے جو صاحب جنہوں نے اپنا نام بہت بنایا ہے وہاں جا کے، وہ آپ کے اور ہمارے فیوریٹ فلم میکر ہیں جن کا نام جناب کرن جوہر صاحب ہے. اور اس کے علاوہ منیش ملہوترا بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے ایز اے گیسٹ. میں سب لوگوں کو تو نام نہیں لے سکتا، میں بھی جانتا ہوں کہ اور بھی بہت لوگ تھے وہاں پہ جن میں پریانکا چوپڑا وغیرہ بھی تھیں، لیکن اتنا لمبا ویلاگ کرنے کے لیے تو مجھے 2-3 ویلاگ صرف اور صرف میٹ گالا پہ چاہیے. پھر آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا کیا تعلق میٹ گالا سے، ہم تو ابھی بھی پنکی کے دیے ہوئے نشے، ایک گھٹیا لکھے ہوئے اسکرپٹ اور اس سے بھی گھٹیا انٹرپریٹیشن اور پکچرائزیشن اور اس میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں دیکھا، اس اسکرپٹ پہ اتنا گھٹیا بنا ہوا ڈرامہ نہیں دیکھا. صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے اور سب کے سامنے آپ نے رکھا ہے. وہ جو تمام آڈیو کلپس تھے جس میں پنکی یہ کہتی تھی کہ میں بڑے دھڑلے سے یہ کام کرتی ہوں، پکڑنا ہے تو پکڑ لو، صرف یہ بتا دیں وہ اس نے کس کو بھیجے تھے، کس نے ان کو میڈیا تک پہنچائے. ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کون سا پولیس افسر تھا جس کو واٹس ایپ میں وہ آڈیو میسج پنکی نے بھیجا اور اس نے آگے میڈیا کو فیس کر دیا. آپ اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیں گے نا تو ساری کلی کھل جائے گی اس معاملے کی. مگر مٹی پاؤ تے تھکو اس معاملے تے لعنت پہ جو ہم تو آج انتہائی گلیمرس باتیں کر رہے ہیں. تو خواتین حضرات، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جب اس دفعہ 4 مئی 2026 کو میٹ گالا ہوا تو ہمارا حریف، ہمارا ہمسایہ انڈیا واز شائننگ برائٹ آن دا ورلڈ فیشن اسٹیج. آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں ایک بات کا کہ وہاں پہ ایشا امبانی کیا کر رہی تھی. ایشا امبانی پہلی دفعہ میٹ گالا پہ نہیں گئیں. ایشا امبانی کا یہ کم از کم 6واں اپیرنس ہے ایٹ دا میٹ گالا ایز این انوائٹڈ VIP گیسٹ. چونکہ اتنی دفعہ آ چکے ہیں اور مجھے زبانی یاد کرنے میں ذرا مشکل ہے، تو میں نے کاغذ پہ لکھ لیا کہ ہر دفعہ جب وہ گئی ہیں وہ کون سا سن تھا اور انہوں نے کون سے ڈیزائنر کے کپڑے پہنے. خواتین حضرات، سب سے پہلے 2017 میں ایشا امبانی جب گئی ہیں میٹ گالا پہ تو انہوں نے ہلکا سا خائف ہو کے کہ ویسٹ کا بہت بڑا ایونٹ ہے، میں انڈین ڈیزائنر پہنوں یا نہ پہنوں. انہوں نے کرسچن ڈیور کا ایک بہت بڑا بیسپوک گاؤن پہنا، مگر گھر پہنچتے ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، میرا نیشنلزم بہت بڑا ہے، میرے ملک کے لوگ بہت کریٹو ہیں اور صدیوں سے کریٹو ہیں، وہ کرسچن ڈیور سے کہیں بہتر چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. لہٰذا 2019 میں ان کو دوبارہ بلایا گیا تو اس دفعہ انہوں نے پربول گورنگ جو کہ انڈیا کے بہت بڑے ڈیزائنر ہیں ان کا ایک گاؤن پہنا اور بہت تعریف سمیٹی. اس کے اگلے ہی کچھ دنوں میں 2024 میں ان کو دوبارہ بلایا گیا تو انہوں نے اسی ڈیزائنر کا ایک اور گاؤن پہنا اور اپنے آپ کو انڈین فیشن انڈسٹری اور انڈین فیشن کو پھر سے منوایا دنیا سے. 2024 میں انہوں نے راہل مشرا کا پہنا ایک گاؤن اور اس کی بھی بہت تعریف کی گئی. پھر اس کے بعد پچھلے سال 2025 میں انہوں نے انامکا کھنہ کا ایک گاؤن پہنا، مگر جو قیامت ایشا امبانی نے 2026 میں کی ہے میرے خیال میں اس کی گونج کم از کم اگلے سال تک سنائی دیتی رہے گی. اس سے پہلے کہ میں ایشا امبانی کے کپڑوں، ایکسیسریز اور دیگر چیزوں کی طرف آؤں، صرف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بالی ووڈ میں سے جو پہلے صاحب ہیں جو ایز اے ہیرو، ایز اے بالی ووڈ ہیرو میٹ گالا تک پہنچے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کنگ خان ہیں، شاہ رخ خان، جنہوں نے 2025 میں سابیہ ساچی مکھرجی کے ساتھ میٹ گالا کو گریس کیا تھا. مگر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو وہاں پہ اتنی امپورٹنس نہیں ملی یا وہ عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. بہر طور شاہ رخ خان نے بہت سارے انڈینز کے لیے راستہ ہموار کر دیا. یہ اور بات ہے کہ شاہ رخ تو ایک واحد ہیرو ہیں جو وہاں پہ گئے،
ہیروئنز جو ہیں اور وہ انڈیا کی جو ہیروئنز ہیں وہ وہاں پہ پہلے بھی جا چکی ہیں، جن میں دیپکا پڈوکون بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ پرینکا چوپڑا بھی شامل ہیں اور 2-3 اور بھی شامل ہیں. مگر اب چونکہ بہت ساری نئی ہیروئنز آ گئیں اور میں انڈین فلموں کو زیادہ فالو نہیں کرتا اور پاکستان میں نمائش پذیر بھی نہیں ہوتی، تو ذرا سا مشکل ہے ہمیں فالو کرنے کے لیے. آئیے جلدی سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ جو ایشا امبانی کا گاؤن یا اپیرنس تھی اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے ایک اوور آل پکچر دیکھیے. اس خاتون نے انڈین وومن کا نیشنل ڈریس پہنا ہوا ہے، ایک ساڑی جس کے ساتھ ایک چولی ہے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، مگر اس کے گرد ایک پورے کا پورا ہیلو ہے جو اس کے گرد ہے. خواتین حضرات، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اٹ از ڈیپلی روٹڈ انٹو انڈین ہسٹری، انڈین آرٹ، انڈین سویلائزیشنز. آئیے بتاتے ہیں کیسے. یہ جو خاتون کا فگر ایشا امبانی بنی ہوئی ہیں، اس خاتون کا اصل نام ہے پدمنی دی لوٹس لیڈی، اور یہ ایک پینٹنگ ہے جو مشہور انڈین آرٹسٹ راجا روی ورما کی بنائی ہوئی ہے. راجا روی ورما کی پدمنی نے ان کی مشہور پینٹنگ میں گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، اور پدمنی از دا بیسٹ ان این انڈین وومن پروڈیوسڈ آن اے کینوس پینٹڈ بائی راجا روی ورما. اور بالکل اسی انداز میں اس ساڑی کو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ ساڑی گوراو گپتا نے ڈیزائن کی ہے. اس میں ان کے ساتھ بہت سارے اور سٹائلسٹ بھی ہیں. جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے، یہ انڈیا کا ہینڈ ووون سلک اینڈ گولڈ تھریڈ ہے، جسے ہم زرباف کہتے ہیں، قمخاب کہتے ہیں یا ٹشو کہتے ہیں. سونے کی تاروں سے بنی ہوئی یہ ساڑی سودیش کے بہت سارے ٹیکنیشینز نے تیار کی، اور جب یہ ساڑی تیار ہو گئی تو اس کے بارڈر پہ اجنتا اینڈ ایلورا کیوز کے مختلف فریسکوز کو ہاتھ سے پینٹ کیا گیا. اجنتا اور ایلورا انڈیا کی وہ کیوز ہیں کہ جن کے اندر اگر آپ جائیے تو جا بجا پینٹنگز ہیں اپسراؤں کی، دیویوں کی، دیوتاؤں کی. تو ایگزیکٹلی اسی موٹیف کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے ایشا امبانی کی زرتار ساڑی کے اوپر، اور پھر اس کو ایمبرائڈر بھی کیا گیا. اب ساڑی تو لپٹ گئی، مگر اس کو اب ان کی والدہ نیتا امبانی کی ایک مہر دینے کے لیے نیتا جی سے پوچھا گیا کہ جی نیتا جی اب کیا کریں. انہوں نے کہا جی اب یہ کرنا ہے کہ میں اپنے تجوریوں کے منہ کھولتی ہوں اور ان تجوریوں میں سے نکالتی ہوں اپنے کچھ پیسز، جن میں سے ٹکڑے توڑ توڑ کے آپ میری بیٹی کا بلاؤز بنائیں. تو نیتا امبانی کے بہت سارے کنگن، ہیرے، چینے وغیرہ وغیرہ کو توڑ کے ان میں سے ٹکڑے لیے گئے جو کہ مینلی راک لائک ڈائمنڈس کے تھے، بڑے بڑے ہیرے تھے اور ایمرلڈز تھے، اور ان تمام کو ہاتھوں سے سٹچ کیا گیا ایک باریک سی چولی کے اوپر. مگر آپ تو جانتے ہیں کہ چولی کے پیچھے بھی کچھ ہک ہوتے ہیں، کچھ بٹن ہوتے ہیں. خواتین حضرات، جہاں تک میرا تعلق ہے، سامنے سے تو جو کچھ ایشا امبانی لگ رہی تھیں بڑی اچھی بات ہے. گلے میں انہوں نے 3 ہار پہنے ہوئے تھے موٹے موٹے ہیروں میں سے، جن میں سے سب سے اوپر جو ہار تھا اس کے درمیان میں ایک ایمرلڈ تھا. کانوں میں بھی آپ سوچئے یہ بڑے بڑے ہیروں کے آویزے تھے، ہاتھوں میں بھی، اور یہاں پہ بھی ہار لٹک رہے تھے جو کہ نیتا امبانی کے تھے. اور جو ان سے پوچھا گیا کہ یہ زیور جو آپ نے پہنا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ ورلڈ ہسٹری میں چلا جائے گا فیشن کی، کہ جب ایشا یہ کہتی ہیں کہ موم 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 موم. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں میرے بدن پہ جو جو ہیرے دمک رہے ہیں یہ سب میری ماں کی ذاتی جیول کلیکشن میں سے ہیں. خواتین و حضرات، ساڈی بھی ماں نیتا امبانی ہوئے نا تو اسی بھی کہیے موم 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 موم، لیکن تانوں تو پتہ ہے تواڈے سب دی ماں کون ہے. اتھے کی کہو گے، سب کچھ جب لٹیا گیا موم 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 موم. ہائے قسمت، ہائے قسمت. باہر تو خواتین حضرات، اصل میں جو ایک بہت بڑا کوپ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی انہوں نے اپنے آپ کو پلٹا ہے تو جہاں پہ بلاؤز کی 2 تنیاں آپس میں جوڑی جاتی ہیں وہاں کوئی ہک نہیں تھا، کوئی نوٹ نہیں تھی، کوئی بو نہیں تھی. وہاں پہ
نظام آف دکن، نظام صابہ، نواب میر عثمان علی خان کی فاختہی دستار کا سر پیچ لگا ہوا تھا، یعنی کہ وہ دستاریں جو ایک زمانے میں دنیا کا سب سے امیر آدمی پہنتا تھا۔ 1937 کے ٹائم کا کور دیکھیے، وہ کور یہ بتاتا ہے کہ میر عثمان علی خان دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں اور انڈیا کی ایک پرنسلی اسٹیٹ حیدرآباد دکن کے فرما رواں ہیں۔ ایک فاختائی قسم کی دستار وہ لوگ پہنتے تھے اور دستار کے سامنے دمک رہا ہوتا تھا ایک سر پیچ، جسے جیغا بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہیرے اور زمرد کے بڑے بڑے سبزے لگے ہوتے تھے۔ وہ چیز جو کسی زمانے میں بادشاہوں کے سروں پہ دمکتی تھی، اور ایسے بادشاہ جو لکھ لٹتے، جو اس قدر خیرات کرتے تھے، اپنی ریاست کے عوام کی اپ لفٹمنٹ کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کرتے تھے، نو مولود پاکستان کو لاکھوں روپیہ دیتے تھے، ان کی دستار کا زیور، ان کا سر پیچ ان کے لیے باعث افتخار آج ایشا امبانی کی چھوٹی سی چولی کو آپس میں پیچھے سے ہولڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، اس سے آپ تمانچہ بھی سمجھ سکتے ہیں ایک بہت بڑے ہندو انڈسٹریلسٹ کی بیٹی کا، جو آپ کے مسلم ریاستوں کے فرما رواؤں کے اوپر مار دیا گیا، یا یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیسہ ہی پیسے کو کاٹتا ہے اور پیسہ ہی پیسے کا انتقام ہے۔ جیسا بھی آپ سمجھیں، میرے لیے تھوڑی سی یہ تکلیف کا باعث تھا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بالکل سچی بات بتاؤں، میں بہت دفعہ بازار حسن جاتا رہا ہوں، وہاں کئی دفعہ چوری کا مال بکنے کے لیے آتا تھا جو وہاں کام کرنے والی بائیاں خرید لیا کرتی تھیں۔ میری آنکھوں کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب وہاں ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آئے اور انہوں نے نکال کے تو اسے ایک خاتون کے سامنے بیچنا چاہا۔ خاتون وہ زیور آنک رہی تھیں تو ایک دم اس نے تھوڑی سی اس خیال سے کہ قیمت بڑھ جائے، پتہ ان کو بھی تھا چوری کا مال، اور چوری کے مال کی حساب سے فروخت ہوتا ہے، تو کہنے لگا، باجی مینو لگتا ہے اے کسے نواب دی کلغی ہے۔ تو ان کی جو چھوٹی سی نوچی ساتھ بیٹھی تھی، اس نے کہا، نواب دی کلغی ہے، لیاؤ پھر ادھر کرو باجی، اے تے میں پھر اپنیاں پزیباں چلواواں گی تے پیراں چ پاواں گی۔ سمجھیں آپ؟ تو کچھ تھوڑا سا معاملہ ایشا امبانی کا بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں جو جیغا و سرپیچ و کلغی و ترائے نظامز آف دکن تھی اور جو صدیوں سے ان کی فیملی میں چلی آ رہی تھی، آج میں اسے محض اپنی برا جیسی چولی کے بند باندھنے کے لیے، بند کباب باندھنے کے لیے استعمال کروں گی۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے بھی نواب آف حیدرآباد دکن، نظام آف حیدرآباد دکن کا جو سر پیچ ہے وہ ہمیں انڈیا میں نظر آیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امیتابھ بچن صاحب کے صاحبزادے ابھیشیک نے جب شادی کی تھی اس حسینہ سے جس کے ساتھ اب ان کی شادی قائم نہیں ہے اور جو سب کو بہت پسند ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، تو دیکھیے وہ دلہا بنے تھے تو انہوں نے بھی اپنی دستار کے اوپر نظام آف دکن کا ہی سر پیچ لگایا ہوا تھا۔ یہ شاید وہی سر پیچ ہے جو شاید اس وقت عاریتاً لیا گیا ہو امبانی فیملی سے، کیونکہ بچن پریوار اور امبانی پریوار میں دوستی بھی بہت ہے۔ یہ دیکھیے تصویر میں یہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، بات لمبی بھی بہت سی ہو سکتی ہے، صرف آخر میں دو باتیں کہنی ہیں۔ انڈیا بہت سی چیزوں میں ہم سے آگے ہے، اور فیشن میں اور اصل میں نیشنلزم میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ آج اگر ہم کوئی بھی چھوٹا موٹا ایوارڈ فنکشن کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری عورتوں کو ویسٹرن گاؤنز پہنا دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنا نیشنل لباس نہیں پہنتا، ہم میں سے کوئی اپنے لوکل فیشن ڈیزائنرز کا بنا ہوا انوویٹو لباس ایسا نہیں پہنتا کہ جسے پیس آف آرٹ کہا جائے۔ ابھی بہت دور ہے۔ ہر خاتون کو یہ فلانی آ رہی ہیں جی ڈرامے کی، فلانی آ رہی ہیں لینے کے لیے۔ حد ہوتی یہ ہے کہ صرف کوئی 70-72 سال کی جو اداکارائیں ہوتی ہیں وہ ساڑی پہن لیتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جب آپ کا کوچیور ویک ہوتا ہے، یہ جی فلانا برائڈل کوچیور ویک ہے، تے غرارے پا کے تسی بیڑا غرق کر چھڑ دیاں سارا کچھ۔
خواتین حضرات، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آئیے میں اس ویلاگ کے اینڈ میں آپ کو 15 تصویریں ایسی دکھاؤں جو تمام کی تمام آپ کے مختلف سٹارز کی میٹ گالا پہ ہیں۔ آپ کہیں گے ہائیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میٹ گالا پہ کبھی آج تک کسی پاکستانی کو بلانے کا سوچا نہیں گیا، اور اب 15 تصویریں دکھا رہے ہیں آپ ہمیں ہمارے سٹارز کی میٹ گالا پہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے۔ دیکھیے نا، یہ تصویر دیکھیے صبا قمر کی، یہ ماہرہ خان کی، یہ اصفر رحمان کی، یہ فلانے کی، یہ ٹمکانے کی، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی۔ دیکھ رہے ہیں سب تصویریں، دیکھتے جائیے، مزے لیتے جائیے، اس لیے کہ یہ صرف آپ کے تخیل کی پرواز ہے، آپ کی حسرت کی انتہا ہے، آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سب تصویریں AI جنریٹڈ ہیں، ان میں کوئی چیز حقیقی نہیں ہے، اور AI سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریئلٹی تک کا سفر ابھی بہت سالوں کا باقی ہے۔ آئیے گزارتے جاتے ہیں سال، اللہ کرے کہ یہ سال ہمیں اس تنزلی کی طرف نہ لیتے جائیں جس طرف ہم ابھی رواں دواں۔ بہت